और ज़ीनत बेगम तो अपने बेटे का पागलपन देखकर हैरान थी। उसने अपनी माँ के सामने रिमशा का साथ दिया, उसके साथ खड़ा रहा और उस रोज रिमशा खुद आगे बढ़कर उसके सीने से लगी। बेतहाशा रो पड़ी। तुम्हें मम्मा की बातों को इग्नोर करना चाहिए, ये सब कुछ इतना जरूरी नहीं है। उसके चेहरे पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद उसके करीब आई थी, उसने नरमी से उसके हाथों को थाम लिया। मैंने आपसे कहा था, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, वो हिज्जों के दरमियान कह रही थी। क्योंकि क्योंकि शमरेज ने हल्की सी सरगोशी करके उसे सवालिया नजरों से देखा। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शायद शमरेज के सामने कह नहीं पा रही थी। शमरेज ने उसे बेड पर बिठा दिया। वो खुद उसके कदमों में बैठा उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था, मुझे बताओ, तुम मेरी गुर्बत से क्यों घबराती हो? तुम लोगों के दरमियान बात नहीं कर पाती, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जब भी हक का तलबगार होता हूँ तो तुम शदीद रद्द-ए-अमल देती हो। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा रिमशा? मैं मर्द हूं, मैं बर्दाश्त की भी एक हद है। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो। उसके जहन में क्या कुछ नहीं था। नरक्षा बेगम का खौफ, वो गुजरी हुई रात, और फिर उसने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो सब कह दिया जो सुनकर सामने बैठा शख्स शॉक रह गया था। आप प्लीज मुझे तलाक दे दें, क्योंकि मैं ये सब कुछ कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं इन्फेक्शन में मुब्तला हूँ। मैं वो सब नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं, जो आपकी मम्मा चाहती हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। शमरेज के हाथों को थामकर वो सहमी हुई नजरों से उसे देख रही थी। आपको उसी को नहीं बताएंगे, मैं डॉक्टर के पास हरगिज नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी, खुद को खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। और न जाने कितनी देर से देखता रहा और फिर उसे सीने में भेज लिया। आज तक वो इतनी शदीद तकलीफ से गुजरी थी, वो शदीद ड्रामा से गुजर रही थी। न जाने उसने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी। उसका एक एक पल में रोना, घबराना, सहमना, चीखना, चिल्लाना उसके जहन में आ रहा था, और वह भी उसके सीने से लगी उसे सब कुछ बता रही थी। यानी वो उस पर एतमाद करने लगी थी, और ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। उसे चूम कर बेतहाशा सुर्ख चेहरा उठाया और फिर पलकों को झुका लिया। उसे लग रहा था कि जैसे शमरेज उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन शमरेज बिल्कुल संजीदा था। उसने उसे बेड पर लिटा दिया, उस पर हल्का सा झुका हुआ था। मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम मुझ पर एतमाद करती हो ना? उस रात वो उस लड़की के लिए 3 साल पुराना शमरेज बन गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमरेज खानजादा। एक पल तजर्बे के बाद उसने इस पेशे को खैरबाद कह दिया था, और फिर कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा इस पेशे को अपनाएगा। जब उसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था तो उसने सोच लिया था वो कभी पलट कर भी अपने माजी को नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसका माजी की ऐसी स्याह लपेट में आ चुका था जो उसे एक अरसा किसी न किसी तरह डसता रहा, और अब आकर वो अपने भयानक माजी से बाहर आया था। बिजनेस की दुनिया में आकर उसने इतनी कामयाबियों को समेटा, और इसके बाबा की ख्वाहिश भी थी कि वो उनका बिजनेस ज्वाइन करे। और आज वो कामयाबी की उन बुलंदियों पर खड़ा था जो लोग हंसे भरी नजरों से देखकर लाहासिल समझकर छोड़ देते हैं। उस नरमी से उसे बेड पर लिटा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे तफसील से पूछ रहा था, और वो गैर एतमादी का शिकार थी। बार बार लब कुचलते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। उसके अंदरूनी कैफियत से वाकिफ था। खौफ, दर्द और तमाम हालात का मिल जाना अब उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था कि वो क्यों इतनी गैर एतमादी का शिकार हो गई। बाज़-औक़ात लड़कियां इस मसले को बयान करने से घबराती हैं। बाज़-औक़ात वो अपने पार्टनर के साथ वो जज्बात कायम नहीं कर पाती जो उनका हक बनता है, और तब उनके रिश्ते के अंदर दरार पैदा हो जाती है। वो सिर्फ झिझक और दहशत की वजह से ये तकलीफ बर्दाश्त करती रहती हैं, और बुलाकर एक दिन ये तकलीफ उनके लिए वबाल जान बन जाती है। इन्फेक्शन एक आम सा इशू है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े या लापरवाही की सूरत में जन्म लेता है, और फिर जब हम उसे एक मेजर इशू समझकर अपने ज़हन पर सवार कर लेते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। तब हमारी नफ्सियात मसाइल में बिगाड़ पैदा करके ये किसी बोझ की तरह हमारे कंधों पर सवार हो जाता है। हालांकि बर्वक्त इलाज करने से सिर्फ को अच्छे दिनों के अंदर अंदर सब कुछ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। उस रोज उसकी हालत देखकर वो हैरत ज़दा रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी तकलीफ का शिकार होगी। वो फौरन गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकला। कुछ जरूरी मेडिसिन और सामान लेकर जब वो कमरे में आया था तो उस वक्त भी वो बेसकूनी का शिकार थी। उसे तो एक अरसा हो चुका था इस तकलीफ से गुजरते हुए।
اسے چند مخصوص ادویات دے کر اس نے اس کے سارے زخموں کو صاف کر دیا۔ وہ درد سے تڑپتی رہی، اس کی جھجک، شرم، سب کچھ اس کے لیے موت کے برابر تھا، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ ضروری تھا، اور شمریز نے اسے درد بھری زندگی سے نجات دلانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ پین کلر لینے کے بعد وہ تقریباً 2 گھنٹے تک اسی طرح درد سے بے سکون رہی، اور آہستہ آہستہ سکون کی ایک لہر اس کے چہرے پر چھانے لگی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے شمریز کے سینے پر سر رکھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا بہترین دوست ہے۔ جب بھی زندگی میں اسے کسی قسم کی مشکل درپیش ہو تو اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے شمریز خانزادہ کو دیکھے۔ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چپ چاپ اسے سنتی چلی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا، اور پھر کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ شمریز نے اس کا چہرہ سیدھا کرتے ہوئے اسے تکیے پر لٹا دیا۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے چپ کر اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ ہلکا کسمسائی اور وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کی زندگی کا قیمتی سرمایہ تھی۔ یہ حسین اور معصوم لڑکی اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی، یہ سب سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اتنا آسانی سے رکے گا نہیں، اور اگلی صبح اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ اس نے پہلے ہی ڈاکٹر جویریہ سے اپائنٹمنٹ فکس کروا لی تھی۔ ڈاکٹر جویریہ اور اس کے تعلقات کافی عرصے سے تھے۔ وہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی ان کے درمیان ایک شائستہ اور دوستانہ تعلق قائم تھا، اور اسے ڈاکٹر اور جویریہ پر پورا اعتماد تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی نے اس مسئلے کو نفسیات کا مسئلہ بنا کر اپنے سر پر سوار کر لیا ہے۔ وہ جتنے خوف اور غیر اعتمادی کا شکار ہے، اسے ضرور ڈاکٹر جویریہ سے ایک ملاقات کر لینی چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ ڈاکٹر جویریہ ان کی منتظر تھی۔ اسے لے کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے مسئلے کو چھیڑا، اپنا نرم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسے تسلی بھری مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سب سمجھانے لگی تھی۔ وہ اسے بات چیت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بس خاموش رہی۔ بار بار شمریز کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا لیتی۔ شاید اسے شمریز سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جو بھی، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن ڈاکٹر جویریہ نے پھر بھی اس کی ذہنی کشیدگی کو کافی حد تک کم کر دیا۔ نہ جانے کتنی الجھنیں تھیں جو سلجھ چکی تھیں، اور وہ اطمینان سے مسکرا دی۔ ڈاکٹر جویریہ نے مزید اس مسئلے کی تفصیل اور اسے اس خوف سے نکالنے کے لیے شمریز کو بہت ساری ہدایت کی تھی۔ حالانکہ اسے ضروری نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جانچنا چاہتا تھا کہ بطور لیڈی ڈاکٹر وہ کیا مشورہ دیتی ہیں۔ ایک عرصے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ جویریہ نے اصرار کیا کہ لنچ اس کے ساتھ ہی کر لیں، لیکن وہ لنچ کے لیے اپنی مسز کو باہر لے جانا چاہتا تھا، جہاں وہ دونوں پرائیویٹ اور رومانٹک سا لنچ کر لیں۔ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر وہ ہاسپٹل کی راہداری سے باہر نکل رہا تھا، جب وہ اچانک دائیں جانب موجود لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی تھی۔ گلے میں اسٹیٹوسکوپ، وہی مخصوص لیا براؤن ابال اور سنہری آنکھیں۔ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پل بھر میں شمریز کا رنگ بدلا تھا۔ آج 3 سالوں کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ابھی امریکہ سے یہاں شفٹ ہو چکی ہیں۔ لیزا نے ایک مسکراہٹ اس کی جانب بچھا لی۔ کیسے ہو شمریز؟ وہ پہلو بدل کر اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا جب بے اختیار لیزا نے اسے مخاطب کیا۔ I'm sorry۔ وہ ابھی بھی اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے وہاں سے گزر گیا تھا۔ جب لیزا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی دروازے تک آ گئی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کون دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ وہ بس اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے سالوں کے بعد اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ صرف میری ایک بات سن لو، میرے راستے میں مت آؤ، اور نہ ہی میری مسز کو ڈسٹرب کرو۔ اس نے باتوں باتوں میں اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور لیزا نے حیرت بھری نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا، جو خود بھی غیر اعتمادی اور خوف کا شکار تھی۔ سیمی ہوئی نظروں سے لیزا اور شمریز کو دیکھ کر اسے جھکا کر کھڑی رہی، جیسے اسے لیزا کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہو۔ میں صرف بات کرنا چاہتی ہوں شمریز، اور میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ لیزا پر اثر ہونے کی بجائے ساتھ کھڑی لڑکی جلدی سے اس کے سینے سے آ لگی تھی، اور لیزا سلگتی ہوئی نظروں سے وہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ وہ اسے ساتھ لگائے باہر تک آیا تھا، اور وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ آج سے 3 سال پہلے وہ شخص اس کی زندگی میں موجود تھا،
اور لیزا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، اس کی اسسٹنٹ، اور شاید ہماری پسندیدہ عورت بھی۔ سب کچھ نارمل تھا جب ایک رات وہ ڈیوٹی آف کرتے ہوئے ایک آخری راؤنڈ لگانے ایمرجنسی تک گیا، اور ایمرجنسی کے خالی بستر پر اس نے لیزا کے ساتھ انجان شخص کو دیکھا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنا بڑا دھوکا! اس نے لیزا سے محبت کی تھی، اسے منگنی کی، اور ساری رسم و رواج کے ساتھ اسے اپنانے کی خواہش کی تھی، لیکن لیزا نے اسے بتا دیا کہ وہ مغربی تہذیب میں لپٹی ہوئی لڑکی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں دکھا سکتی، اور اس روز کے بعد اس نے ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا۔ پہلی محبت کا دکھ تھا جو ایک عرصہ غالب رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ باہر نکل آیا، اور آج ایک بار پھر لیزا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے مکمل اگنور کر دیا۔ گھر آنے کے بعد رمشا نے اسے لیزا کے متعلق دریافت کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی جیلسی کو نوٹ کر رہا تھا۔ سو چپ چاپ اس کے رخساروں کو لبوں سے چھو کر بات بدلتی۔ وہ اسے اپنے تاریک ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید نہیں جانتا تھا کہ لیزا اب اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دے گی۔ اس نے باتوں باتوں میں ڈاکٹر جویریہ سے ساری انفارمیشن لے لی۔ وہ یہ ڈاکٹر جویریہ کو بتانا بھول چکا تھا کہ اس معاملے کا ذکر کسی سے نہ کرے، اور اس نے اپنے ذہن بازی سے وہ منصوبہ بن لیا جو ان دونوں کی راہوں کو جدا کرتے۔ اب تو اس کی توجہ میڈیسن کے اثر سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ میں تکلف ہونے لگی تھی، ہلکی پھلکی بات چیت کر لی کرتی تھی، لوگوں کے درمیان بیٹھتی، اور اس معاملے کو تقریباً 1 ماہ گزرنے کو تھا۔ زینت بیگم بھی یہ تبدیلی محسوس کر کے بے پناہ خوش تھی۔ اب اسے قریب آتا، اپنی محبت کا اسے یقین دلاتا، تو خاموشی سے مسکرا کر سنتی رہتی۔ خوف کا اثر اس کے چہرے پر کافی حد تک کم ہو گیا، اور شبریز بھی اب اس کی جانب سے مطمئن رہنے لگا تھا۔ اس روز وہ آفس میں ہی تھا جب اسے حرم شاہ کی جانب سے ویڈیو کال موصول ہوئی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو جانا؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو مس کر رہی ہوں، اس نے بے حد نرم سے لہجے میں کہہ دیا۔ آج صبح سے اسے پھر وہی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اب وہ آفس میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر اتنی دل کیوں ہو رہی ہو، اور لب بھی اتنے خوش، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ دوا لینا بھول چکی تھی، اور اسی لیے ایک بار پھر اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، جب دھڑام سے آفس کا دروازہ کھلا، موبائل اس کے سامنے ہی پڑا تھا۔ لیزا آفس میں داخل ہوئی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کی گردن کو بے تحاشا اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بے قراری ظاہر کر رہی تھی، جبکہ ویڈیو کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ تم مجھے اپنا لو، میں تمہاری بے قراریوں سے جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہیں کچھ نہیں دے پائے گی، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے۔ تم ڈاکٹر ہو کر گھر میں ایک مریضہ پال رہے ہو۔ میری بےتابیوں کو دیکھو، میری بے قراریوں کو قرار بخش دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شمریز وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار تھا۔ پاگل مت بنو لیزا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس نے لیزا کو خود سے دور دھکیل دیا، اور لیزا نے آگے بڑھ کر شدت سے اس کو چھو لیا۔ رمشا کی رنگت بے پناہ سرخ ہو گئی۔ لیزا سب کچھ اس کے سامنے کر رہی تھی، اور وہ سرخ رنگت کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جاؤ یہاں سے لیزا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، اگر تم نے میری بیوی کے لیے آج کے بعد کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے لیزا کو خود سے دور جھٹک دیا تھا، اور وہ چیخ پڑی۔ آخر تمہیں کیا نظر آتا اس لڑکی میں؟ نہ ہی شکل و صورت ہے، اور نہ ہی وہ تمہیں بیوی ہونے کا سکون دے سکتی ہے۔ آخر چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس مرد نما لڑکی کو؟ وہ اپنی حد پار کر گئی، اور رمشا وہیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے رو پڑی تھی۔ اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ حصے میں اچانک اٹھنے والے درد نے اسے بےتاب کر دیا تھا۔ وہ چیخ پڑی، اور تب وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ لیزا کے ہر درمی میں اسے اندازہ ہی نہیں رہا رمشا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ رمشا آر یو اوکے؟ رمشا میری طرف دیکھو۔ وہ اس درد سے ململاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، اور موبائل فرش پر گر گیا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے پکارتا رہا، لیکن دوسری جانب صرف چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے لیزا کو دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور تمہاری جان لینے سے پہلے میں تمہاری بنیادوں کو ہلا دوں گی۔ شمریز خان زادہ، تم نے مجھے ٹھکرایا ہے، اور اس کی قیمت تو تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔
لیزا کی آنکھیں سرخ تھی، ٹھکرا جانے کی تذلیل وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے وہی چھوڑ کر موبائل اٹھا کر باہر بھاگا۔ اس نے ماں کو کال کی تھی لیکن زینت بیگم بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ شاید وہ گھر سے باہر تھی۔ جب تک وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوئے حویلی پہنچا تب تک شاید خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے بے قراری سے بھاگ کر کمرے میں آیا۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ دل کا بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ قیامت آ کر کیسے گزر جاتی ہے۔ سرخ سیال میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کی رنگت زرد تھی۔ ہیوی بلیڈنگ اور شدید درد نے اسے ہوش کی دنیا سے غافل کر دیا۔ وہ اسے لے کر گاڑی کی طرف بھاگا اور پھر ہاسپٹل۔ وہ راستہ بھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی اس کے ہاتھوں سے سرک رہی ہے، جیسے موت میں مبتلا شخص نے آخری بار زندگی کی ڈور کو تھام لیا ہو۔ زینت بیگم کو بھی خبر ہو گئی اور وہ بھی فوراً ہاسپٹل جا رہی تھی۔ معاملہ بہت کریٹیکل ہے شمریز، مجھے نہیں لگتا کہ تم کر پاؤ گے۔ جویریہ نے اسے باز رکھنا چاہا لیکن وہ مکمل تیار کھڑا تھا۔ آج میں اپنی جان کو ہر صورت اپنی روح سے ملانے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو ہارتا ہوا دیکھوں گا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور چند ایک ڈاکٹرز، لیکن اسے تمام لیڈی ڈاکٹرز کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جس بیماری کو اس کی بیوی نے صرف میل ڈاکٹر کے شرم و حیا اور جھجک کے باعث چھپا دیا، وہ سب کے سامنے آئے۔ یہ اس کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی اس کی کل کائنات تھی۔ لیپٹوٹومی کا آغاز ہوا۔ اس کے ہاتھ کب کپائے نہیں تھے، اس کی دھڑکن بےتاب ضرور تھی لیکن اسے ساکت نہیں ہونے دیا۔ اس کے لیے مسلسل دعا کر رہے تھے۔ وہ آج اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا صرف اتنی دیر کی وجہ سے، اور لیپٹوٹاپی کے دوران ہی اس نے ماضی کے راز کو پا لیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ سرجری کامیاب ہوئی، اس کا دھڑکتے ہوئے دل کو قرار آ گیا۔ ڈاکٹر جویریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ خدا نے اس پہ خاصا کرم کیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئی اور اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے بے قراری سے سب سے پہلے اپنے شوہر کو خود پر جھکا ہوا دیکھا تھا۔ درخشاں بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ وہ خود بھی خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ آخر سب میں وہ بھی شامل تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی اور کس طرح وہ آپ کے ساتھ چپک رہی تھی؟ آپ نے اس کے ساتھ کچھ؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی جب مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ یہ سب کچھ اکیلے میں بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ ایک آنکھ بند کرتے ہوئے اس کی جیلسی بھرے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی اور درخشاں بیگم کو معلوم ہوا کہ اسے انہوں نے خفیہ طور پر ڈاکٹر سے بات کی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ضروری ہے اور یہ ٹریٹمنٹ اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے مستقبل کے لیے۔ درخشاں بیگم نے وہ ٹریٹمنٹ کروا لیا لیکن اس کے بعد انہیں یہ خوف غالب آ گیا کہ کل اگر ان کی بیٹی پر کسی قسم کی کوئی تہمت لگا دی گئی تو وہ کیا جواب دیں گے۔ گھر میں انہوں نے کسی کو اس کے متعلق نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات فیملی میں بڑھے اور کل کو رشتے کے حوالے سے ان کی بیٹی کو مشکلات درپیش ہوں، اور پھر یہی خوف انہوں نے اپنی بیٹی کے ذہن میں منتقل کر دیا۔ وہیں سے اس کا سارا معاملہ بگڑتا چلا گیا اور وہ آج اس حالت میں تھی۔ درخشاں بیگم شرمندہ سی تھی۔ سارے حالات جانے کے بعد بھی وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ اس کی بیوی اب خطرے سے باہر تھی۔ درخشاں بیگم نے اسے ساتھ لے جانا چاہا لیکن وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے اور زینت بیگم نے مل کر اس کا خیال رکھا اور چند ہی دنوں کے اندر اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اسے جینے کا ڈھنگ آ گیا تھا اور اب اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اپنے شوہر کی قربانیوں کے بدلے میں اس کی ساری بےتابیوں کو قرار دے دینا۔ اس روز لیزا نے خود میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ شمریز خانزادہ نے اپنی بیوی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی زیادتی کی وجہ سے اس کی بیوی اس حالت تک پہنچی ہے کہ اسے سرجری کے لیے ہاسپٹل لانا پڑا۔ میڈیا نے اس معاملے کو بہت اچھالا۔ لوگ اس بات پر بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ آج تک اس کی بیوی کی پبلک اپیئرنس نہیں ہوئی۔ سوچ رہا تھا اس نے بڑے پیمانے پر بزنس پارٹی رکھ لی۔ اس نے اپنے دوست اور دشمن ہر ایک کو اس پارٹی میں انوائٹ کر لیا۔ میڈیا کے سامنے اپنی بیوی کے پہلو میں کھڑے کیے چیکٹیو انٹرویو دے رہا تھا اور وہ مسکراتے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میڈیا کے نمائندے نے مائک اس کی جانب کرتے ہوئے پوچھا تھا، شمریز خانزادہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کیسا ہے؟ یعنی کو ایز ہسبینڈ کیسے ہیں؟
اس وقت وہ سی گرین کلر کی خوبصورت ساڑی میں پاس کھڑے شخص پر بجلیاں گرا رہی تھی. وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اور پھر اس کا اعتماد اسے مزید دلکش بنا رہا تھا. یقیناً خدا کا معجزہ. ایز ہسبینڈ وہ میرے لیے خدا کے کسی معجزے سے کم نہیں. اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا اور پھر شمریز کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا. شمریز نے جھک کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا. وہ رات بےتابیوں بھری رات تھی. اس رات لیزا نے ہار کر اپنی شکست تسلیم کی اور وہ ملک چپ چاپ چھوڑ دیا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بعد شمریز خانزادہ اس کا حشر بگاڑ دے گا. ساڑی میں لپٹی ہوئی رمشا کے وجود پر اپنی محبت کی انگش نشانات چھوڑتے ہوئے وہ اسے مدہوش کر رہا تھا اور وہ اس کی محبت میں بھی گرتی چلی جا رہی تھی. رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور ان کی محبت کی ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی کیونکہ انہوں نے مل کر ایک بہت بڑی ناکامی کو شکست دے دی. یقیناً اگر وہ شخص اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ جینے کے قابل نہ ہوتی. آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بے پناہ محبت اور احترام میں بندھے ہوئے رشتے کے ساتھ زندگی کا آغاز کر چکے تھے اور یقیناً یہ ایک بہترین آغاز تھا.